अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, ही इज़ द नोवेल रोगे इश्क बाय अननोन राइट्स। आज भी हमारे पास मेगा एपिसोड्स हैं, एपिसोड 22 एंड 23। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, काइंडली अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लाजमी शेयर किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं। हानिया, तुम यूनी नहीं जाओ, कुछ देर तक हारिस तुम्हें लेने आ रहा है। शाज़िया बेगम ने यूनी के लिए तैयार होती हानिया से कहा। पर क्यों, मैं क्यों उनके साथ जाऊं? हानिया ने डर कर कहा। वो तुम्हें रुखसती के लिए शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता है। शाज़िया बेगम ने हारिस के आने का मकसद बताया। अभी हानिया कोई और बात करती कि घर की बेल बजी। चलो हानिया, चादर लेकर बाहर आओ, हारिस होगा, शाज़िया बेगम कहते साथ बाहर गई थी। ज़ोया, ऐसे ना देखो मुझे। ज़ोया जो कब की शरारती नज़रों से हानिया को देख रही थी, हानिया के चिढ़कर कहने पर अब शरारती मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगी। हानिया पैर पटकती हुई चादर लेती बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हारिस ने अदब से सलाम लेने के बाद शाज़िया बेगम की खैरियत दरियाफ्त की। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? शाज़िया बेगम ने हारिस को सर पर प्यार देते कहा। अल्लाह का शुक्र है, हारिस ने मुस्कुराते जवाब दिया। बेटा अंदर आओ, चाय पीकर जाना, शाज़िया बेगम ने अंदर आने पर इसरार किया। नहीं आंटी, बस शॉपिंग के बाद एक ज़रूरी काम से जाना है, आप बस हानिया को बुला दें। लो आ गई हानिया, शाज़िया बेगम ने हानिया को आते देख कहा। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। हारिस अलविदाई कलमात कहता हानिया को लिए गाड़ी में बैठा। रोहान, आप भी आए ना, देखें इतना मज़ा आ रहा है। ज़ोया बारिश में हाथ खोले गोल गोल घूमती बोली। आज सुबह से ही मौसम आबर आलूद था। अब ज़ोया का पहला लेक्चर ही ख़त्म हुआ था कि बारिश शुरू हो गई और ज़ोया ठहरी बारिश की दीवानी। अपना दूसरा लेक्चर मिस किए रोहान को बुलाए अब बारिश एंजॉय कर रही थी। ज़ोया, मुझे नहीं पसंद बारिश, तुम भी बस करो, इतनी देर हो गई है, बीमार हो जाओगी। रोहान ने उससे बुलाना चाहा। रोहान आए ना। ज़ोया रोहान को बाजू से पकड़ती बारिश में ला चुकी थी। कुछ मिनट की बात थी, रोहान भी तेज़ पड़ती बारिश की वजह से भीग चुका था। आपको पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है, ज़ोया बारिश में बाजू फैलाए बोली थी। आप महसूस करें बारिश की इन बूंदों को। ज़ोया फिर अपना मशगला जारी किए बोली थी। रोहान ट्रांस कैफियत में चलता गोल गोल घूमती ज़ोया के पास आया था। ज़ोया रोहान को अपने पास देख रुकी थी। अच्छा सॉरी, अब मुझे डांटने ना लग जाइएगा कि मेरी वजह से आप भीग गए, ज़ोया मुंह बनाकर बोली। पर रोहान की नज़रें ज़ोया के चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। मेकअप से पाक चेहरा आज भी हिजाब में था। बारिश की बूंदें चेहरे पर फिसलते नीचे गिर रही थीं। भूरी आंखें मुकाबिल को अपने सहर में जकड़ रही थीं। रोहान की नज़र आंखों से भटककर ज़ोया के लबों पर जा ठहरी। रोहान बेइख्तियार हो रहा था। वो भूल चुका था कि वो ज़ोया के साथ किस मकसद के लिए है। वो तमाम बदले तमाम मकसद भुलाए वो ज़ोया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। रोहान, क्या हुआ है? ज़ोया रोहान की आंखों में देखती बोली थी। भूरी आंखें काली आंखों से टकराई थीं। बस यही वो क़यामत खेज़ लम्हा था जब ज़ोया सिद्दीकी मोहब्बत से इश्क की मंजिल तय कर गई थी। ज़ोया को अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। शर्म से सुर्ख पड़ते ज़ोया अपनी आंखें झुकाई थीं। सच शुक्र कि वो दोनों यूनी के बैक साइड पे थे, जहाँ स्टूडेंट्स का आना जाना कम था, वरना ये खबर एक बार फिर यूनी में आग की तरह फैलनी थी कि रोहान मलिक उसी लड़की के साथ था जिसने उसे थप्पड़ मारा था। रोहान ने ज़ोया को थोड़ी सी थामे उसका झुका चेहरा ऊपर किया। तुम मुझसे कभी दूर ना जाना, रोहान ने कहा। पता नहीं हुक्म दिया गया था या दरख्वास्त की गई थी, जो भी था, पर लहजा जुनूनी था। नहीं जाऊंगी, ज़ोया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ोया के हंसने पर रोहान ने अपना हाथ ज़ोया की नाक दबाने के लिए बढ़ाया ही था कि ज़ोया फुर्ती से रोहान की नाक दबाती हंसती हुई भागी थी। ज़ोया की शरारत समझते रोहान हंसता हुआ उसके पीछे भागा था
ادھر آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں، روحان بارش کی وجہ سے ذرا زوردار آواز میں بولا۔ ہاں میں تو نہیں آ رہی، ہمت ہے تو پکڑ لیں۔ زویا بھی زبان دکھاتی بھاگی تھی۔ روحان نے ایک ہی جست میں زویا کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا۔ ہمت تو بہت ہے مجھ میں میری جان، بس نکاح کے بعد دکھاؤں گا، روحان سرگوشی نما آواز میں اپنے لب زویا کے کان کے پاس لے جاتے بولا۔ روحان کی سرگوشی سنے زویا بلش ہوئی تھی۔ یہ منظر روحان کو بہت بھلا لگا تھا۔ پیچھے ہوں، ہمیشہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، بدتمیز نہ ہو تو۔ زویا نے روحان سے دور جانے کے لیے مزاحمت کرتے کہا تھا۔ میں بدتمیز ہوں؟ ابھی بتاتا ہوں، روحان نے کہتے ساتھ زویا کو کمر سے پکڑے گھمایا تھا۔ نہیں روحان، آپ بالکل بدتمیز نہیں ہیں، مجھے چھوڑے میں گر جاؤں گی۔ زویا ہنستی چلائی تھی۔ زویا کے چلانے پر روحان نے زویا کو چھوڑا تھا۔ اب بدتمیز نہیں، اب بہت بدتمیز ہیں، زویا زبان چڑھاتی بولی تھی۔ ایک بار پھر گراؤنڈ میں زویا کی کھلکھلاہٹیں شروع ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اس حسین موسم کا ہی حصہ لگ رہے تھے، ایک ساتھ بالکل مکمل۔ پر کون جانتا تھا یہ ہنسی، یہ شرارتیں عارضی ہیں۔ باسل اس وقت مشال کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، پر اسے ردا کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ باسل شرمندہ تھا، پر جب فیضان کی باتیں یاد آتیں تب یہ شرمندگی کہیں دور جا سوتی۔ ابھی بھی وہ کشمکش میں تھا، وہ ردا کے پاس جائے یا نہ جائے۔ جب ردا کے کمرے سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر وہ بے اختیار ہوتا اس کے کمرے کی جانب لپکا تھا۔ ردا حواس میں آئی تو رات کا واقعہ یاد کر کے پھر رونے لگی۔ تکلیف سے بدن ٹوٹ رہا تھا، پر ہمت کر کے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر باہر نکلی تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا چاہا، پر یہ کیا؟ یہ تو وہ ردا نہیں تھی۔ گردن پر پڑے نشان دیکھ ردا کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ ردا نے غصے میں پاس پر آواز اٹھا کر شیشے کے ٹکڑے کیے۔ نہیں، ختم کر دوں گی میں یہ نشان، ردا ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اس نے اپنے ناخن گردن، پھر گال اور بازو پر پڑے زخموں پر مارے تھے۔ ناخن اتنی زور سے مارے گئے تھے کہ ردا کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ شیشے کی کئی کرچیاں ردا کے ہاتھ میں پیوست ہوئی تھیں، پر دل میں چبھے باسل کے الفاظ، اس کا عمل اس تکلیف سے کئی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ باسل حواس باختہ ردا کے کمرے میں پہنچا تو ردا کے ہاتھ، منہ اور گردن سے خون نکلتے دیکھ ردا کی طرف لپکا تھا۔ دور رہو مجھ سے باسل، ردا چیخی تھی۔ ردا کے انداز پر باسل کو جھٹکا لگا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بے انتہا نفرت، ردا پھنکاری تھی۔ ردا نے آج پہلی بار باسل کو آپ نہیں تم کہا تھا۔ ردا، لسن ٹو می، بات سنو۔ باسل نے اس کی طرف بڑھنا چاہا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ کیا ابھی اور تکلیفیں دینا باقی ہیں جو پھر آ گئے ہو؟ ردا شیشے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں دباتی چیخی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا باسل، میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے کہ میں نے تم جیسے انسان سے محبت کی۔ کیا قصور تھا میرا؟ بس عشق ہی تو کیا تھا تم سے، خود سے زیادہ تمہیں چاہا، اپنی خوشی سے زیادہ تمہاری خوشی کو عزیز رکھا، اور تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ مجھے تکلیف دی۔ رونے کی وجہ سے ردا سے بولنا محال تھا۔ ہر موڑ پر تم نے مجھے تکلیف دی، مشال کے ساتھ شادی کر کے تکلیف دی، مجھ سے برا رویہ رکھ کر تکلیف دی، اور کل تو تم نے میرے کردار پر ہی انگلی اٹھا دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تم سے عشق کرتی ہوں، تمہارے علاوہ کسی کو سوچنا گناہ سمجھتی ہوں۔ تمہارے کہنے پر میں نے بوتیک جانا چھوڑ دیا، اپنا خواب چھوڑ دیا، اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا، میری ذات کو ہی دو کوڑی کا کر دیا۔ ردا کہتے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ باسل زرد چہرے کے ساتھ ردا کی باتیں سن رہا تھا۔ تم نے تو کل میری ذات کا مان بھی چھین لیا باسل، میری ذات کو روند کر رکھ دیا۔ دیکھو باسل دیکھو، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تم نے اپنی نفرت نہیں دکھائی۔ ردا نے شرٹ کھسکائی جہاں کندھے پر کئی جگہ پڑے دانتوں کے نشان واضح تھے۔ باسل نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، ایک آنسو ٹوٹ کر باسل کی آنکھ سے گرا تھا۔ ردا، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، مجھے معاف۔
کس بات پر معاف کروں تمہیں؟ تمہارا کون کون سا گناہ درگزر کروں؟ ردا کھڑے ہوتے چیخی تھی۔ دل میں عجیب قسم کا درد اٹھ رہا تھا، پر آج وہ بولنا چاہتی تھی۔ اس بات پر معاف کروں کہ تم آج تک مجھ سے نفرت کرتے آئے ہو، یا اس بات پر معاف کروں تم میری سوتن لے کر آئے تھے، یا اس لیے کہ تم میرے نا کردہ عمل پر مجھے اذیت دیتے رہے ہو، تھپڑ مارتے تھے، میرا ہاتھ جلاتے تھے، یا پھر اس لیے کہ تم مجھے اپنی بیوی نہ سمجھتے ہوئے بھی ساری رات مجھ سے اپنی ہوس پوری کرتے رہے ہو۔ اتنا ٹوٹا ہوا درد بھرا لہجہ باسل کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ ردا کی باتیں سن باسل شرمندہ ہو رہا تھا۔ ایک ایک لفظ ردا کا کہا ہوا درست تھا۔ ردا بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے گری تھی۔ باسل نے فوراً ردا کی طرف جاتے اسے تھاما تھا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ ردا دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ایک ہاتھ سے باسل کو دھکا دیے چیخی تھی۔ ردا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم بعد میں بات کر لیں گے، ابھی چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، باسل کہتے ساتھ ردا کی طرف بڑھا تھا۔ بات کرنے کے لیے تو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے باسل۔ آنسو ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ ردا کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تکلیف کے اظہار چہرے پر واضح تھے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، میں تم سے بہت دور جانا چاہتی ہوں، کاش میں مر جاؤں۔ تکلیف کی وجہ سے ردا کراہی اور ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ باسل کی جانب دیکھا تھا۔ ردا کے الفاظ رک رک کر ادا ہو رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوگی میں تم سے دور چلی جاؤں گی، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، مجھے مرنے کے بعد بھی افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے شخص سے محبت کی۔ تکلیف کی شدت سے ردا کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ اگر میں مر گئی تو خدا کے لیے میرے جنازے پر نہ آنا، میں تمہیں یہ حق نہیں دیتی کہ تم آخری دفعہ مجھے دیکھو۔ ردا کے الفاظ باسل کی روح جھنجھوڑ چکے تھے۔ ردا، چپ ہو جاؤ، باسل نے تڑپ کر ردا کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تھا۔ خاموش ہی تو ہونا چاہتی ہوں، ردا نے ایک قرب زدہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ روز محشر بھی ہمارا سامنا نہ ہو، روز محشر بھی تم سے سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ ردا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ردا کی باتیں سن باسل کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ ایک آخری نظر ردا نے باسل کے حسین چہرے کی جانب دیکھا اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی باسل کی باہوں میں جھولی تھی۔ یاد رہے گا یہ دور حیات بھی ہم کو، کیا خوب ترسے تھے ایک شخص کی خاطر۔ ردا، ردا آنکھیں کھولو۔ باسل نے اس کے گال تھپ تھپائے مگر بے سود۔ باسل ردا کو باہوں میں بھرے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ہانی، یہ والا ڈریس ٹھیک ہے، حارث نے مہرون لہنگے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہانیہ پریشانی سے حارث کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ حارث نے ہانیہ کے چہرہ دیکھتے پوچھا۔ یہ تو بہت ہیوی ہے، ہانیہ نے پریشانی سے کہا، پر اتنا پیارا لگ رہا ہے، اور جب تم پہنو گی تو اس کی قیمت ہی بڑھ جائے گی۔ حارث نے والہانہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھتے کہا۔ پر میں کیری کیسے کروں گی؟ ہانیہ کی پریشانی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ ہانی جان، ایک طریقہ ہے جس سے تم یہ ڈریس بھی پہن لو گی اور تھکو گی بھی نہیں۔ کیا؟ ہانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ تم نے جہاں بھی جانا ہوا تم مجھے کہنا، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ حارث نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ نے گھبرا کر حارث کی طرف دیکھا۔ یہ پاگل شخص ایسا کر بھی سکتا تھا؟ ہانیہ کے تاثرات دیکھ حارث کا کہا بے ساختہ تھا۔ چلو آؤ اب اس کو پیک کروائیں، حارث کہتا ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے کاؤنٹر کی طرف لے گیا۔ حارث ہانیہ کو شاپنگ مال سے لے کر باہر نکلا تو بارش ہو رہی تھی۔ ہانیہ خاموشی سے چلتی حارث کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ حارث نے گاڑی میں چھائی خاموشی توڑنے کے لیے گانے لگائے۔ کبھی تجھ میں اتروں تو سانسوں سے گزروں تو آئے دل کو راحت، میں ہوں بے ٹھکانہ بنا مجھ کو پانا ہے تجھ میں دے اجازت، نہ کوئی درمیاں ہم دونوں ہیں یہاں، پھر کیوں ہے تو بتا یہ فاصلے، یہ موسم کی بارش۔ گانے کے بول سن کر ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ ہانیہ نے بے اختیار اپنی پیشانی سے پسینے کی بوندیں صاف کی تھیں۔ ہانیہ کی حالت دیکھ حارث مسکرایا تھا۔ ایک خاموش سڑک پر جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی حارث نے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی کیوں روکی ہے؟
ہانیہ گھبرا کر بولی تھی۔ حارث نے ہانیہ کو خود کے قریب کرتے لبوں پر انگلی رکھتے بولنے سے روکا تھا۔ حارث کی اتنے قریب موجودگی پر ہانیہ کا سانس اٹکا تھا۔ خاموش رہو ہانیہ، مجھے محسوس کرنے دو تمہاری تیز ہوتی دھڑکنیں، میری قربت سے بھاری ہوتی تمہاری یہ سانسیں۔ حارث ہانیہ کی شہرک پر اپنی انگلی پھیرتے سرگوشی کے انداز میں ہانیہ کے کان کے قریب بولا۔ حارث کے ہونٹ ہانیہ کے کان سے مس ہو رہے تھے۔ حارث کی سرگوشیوں پر ہانیہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ حارث کی انگلی اب ہانیہ کی گردن سہرا رہی تھی۔ حارث دور رہو۔ ہانیہ کی آواز نکلنا دشوار تھا، جانے حارث دور ہی تو نہیں رہا جاتا۔ حارث نے کہتے ساتھ ہانیہ کی شہرک کو نشانہ بنایا تھا۔ ہانیہ کے مزاحمت کرتے ہاتھ حارث کی سخت پکڑ میں تھے۔ حارث مجھ سے دور ہٹیں۔ ہانیہ کی برداشت بس یہیں تک تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، دل تھا کہ باہر آنے کو تھا۔ ایک شرط پر، حارث نے اپنی گرے آنکھیں ہانیہ کی ہیزل آنکھوں میں گاڑتے کہا۔ کیا؟ ہانیہ بمشکل بولی تھی، کیونکہ حارث اب بھی دور نہیں ہوا تھا۔ کس میں؟ حارث نے گویا ہانیہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ کے آنسو گالوں پر پھسلے تھے۔ ہاں جلدی کرو، نہیں تو میں نے کچھ کیا تو تمہارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حارث ہانیہ کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں الجھاتے بولا تھا۔ حارث کی بات پر ہانیہ کو نکاح والے دن حارث کی گئی جسارت یاد آئی تھی۔ حارث پلیز، ہانیہ نے وحشت زدہ ہوتے کہا۔ وہ جانتی تھی یہ پاگل شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نو جانے حارث، کمون جلدی کرو۔ حارث نے ہانیہ کے گال پر لب رکھتے کہا تھا۔ ہانیہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ہانیہ کے یوں رونے پر حارث بری طرح بخلایا تھا۔ ہانی لسن یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ حارث نے ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے کہا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، وہ تو بس ہانیہ کو تنگ کر رہا تھا۔ پر ہانیہ کے اس طرح زور زور سے رونے سے وہ خود بخلا گیا تھا۔ جن آنکھوں میں پہلے شوخی تھی، اب وہ آنکھیں ہانیہ کے لیے متفکر تھیں۔ آپ برے ہیں، آپ بہت زیادہ برے ہیں۔ ہانیہ حارث سے دور جانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ ہانی جان، میں تو ابھی برا بنا ہی نہیں ہوں، جس دن برا بنا اس دن کیا کرو گی؟ حارث ہانیہ کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ چلو اب رونا بند کرو، گھر چلیں۔ حارث ہانیہ کے آنسو صاف کیے گویا ہوا تھا۔ ہانیہ شکوہ کن نظروں سے حارث کی جانب دیکھتی اپنا رخ باہر کی طرف کر گئی تھی۔ ہانیہ کی حرکت پر حارث کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حارث نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ باسل اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑا ردا کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ ردا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ردا کے دل کے دو وال بند تھے۔ ڈاکٹر اس وقت ردا کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ باسل پتھرائی آنکھوں سے زمین تکنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد باسل نے کسی کو کال کی تھی۔ السلام علیکم امی، ردا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، آپ یہاں آ جائیں۔ باسل کی آواز بھاری تھی۔ باسل، کیا ہوا ہے ردا کو؟ شازیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ امی، آپ بس خالہ کو لے کر آ جائیں، کہتے ساتھ ہی باسل نے فون بند کیا تھا۔ باسل اس وقت ضبط کے کڑے مراحل پر تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر باسل کی آنکھ سے گرا تھا۔ وہ اذیت جو کبھی ردا کو ملتی تھی، آج باسل اس اذیت کی لپیٹ میں تھا۔ باسل کی وجہ سے ہی ردا اس حال میں پہنچی تھی۔ باسل کی نفرت سب کچھ تباہ کر چکی تھی، پر ابھی تو اذیت شروع ہوئی تھی۔ ابھی تو باسل کو سچائی کا سامنا کرنا تھا۔ باسل اس بات سے بے خبر تھا ابھی کون سے انکشاف اس پر ہونے تھے۔ کچھ دیر بعد شازیہ بیگم اور صبا بیگم ماجد صاحب کے ہمراہ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ باسل، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ صبا بیگم نے باسل کو بازو سے تھامتے پوچھا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کے 2 والو بند ہیں، سرجری شروع ہو چکی ہے، باسل نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل ہی تو بات ہوئی ہے میری ردا سے، صبا بیگم روتے ہوئے بولی تھیں۔ باسل کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس کے پاس بتانے کو کچھ نہ تھا۔ باسل، شازیہ بیگم نے باسل کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ باسل نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے شازیہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ باسل، تم نے ردا کو کچھ کہا تھا؟ شازیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے گویا ہوئی تھیں۔
باسل خاموشی سے سر جھکا گیا۔ وہ کیا بتاتا، اس نے اپنا فرسٹریشن ردا پر نکالا ہے۔ ردا کے کردار کی دھجیاں بکھیری ہیں، ردا کی روح کے پرخچے اڑائے ہیں، اس کو اذیت کی انتہا پر پہنچایا ہے، اس کو بستر مرگ پر پہنچانے والا اس کا نام نہاد شوہر ہی ہے۔ باسل کے سر جھکانے پر شازیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہے تھے۔ ردا انہیں ہانیہ سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میجر ارسلان کی شہادت کے بعد صبا بیگم سے زیادہ شازیہ بیگم اپنی نیلی آنکھوں والی گڑیا کا خیال رکھتی تھیں۔ آج ان کے اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ اس حال میں تھی۔ چٹاخ ہسپتال کے کوریڈور میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ ایک سناٹے دار تھپڑ باسل کے گال کی زینت بنا تھا۔ باسل اب بھی خاموش تھا، گویا اس کی زبان پر قفل لگ گئے ہوں۔ میں نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی تھی باسل، شازیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھیں۔ ردا کو اس لیے تم سے منسوب کیا گیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو، اور تم ہمارے سامنے اس کے ساتھ برا رویہ رکھتے تھے۔ اکیلے میں نہ جانے کیا کرتے رہے ہو جو اسے اتنی سی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جانتے ہو تمہارے نکاح کے لیے کوئی راضی نہیں تھا، اس نے سب کو منایا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں منع کر دوں گی کہ تم نکاح نہ کرو۔ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ بریکٹ نہیں خالہ، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میرے لیے ان کا نام ہی بہت ہے۔ باسل دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہو سکے تو اب دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا، جاؤ اپنی بیوی مشال کے پاس ہی جاؤ۔ شازیہ بیگم نے کہتے ساتھ باسل سے منہ پھیر گئی تھیں۔ باسل نے نظر اٹھا کر ماجد صاحب کی جانب دیکھا۔ جاؤ باسل، ہم ہیں اس کے پاس، لاوارث نہیں ہے وہ، بہت شکریہ تمہارا جو اسے یہاں لے آئے، ماجد صاحب نے نہایت سرد لہجے میں کہا۔ باسل خاموشی سے باہر نکل گیا۔ امی، میں نہیں فضان بھائی کو کہا تھا وہ ردا سے شادی کی بات کریں، وہ تو کر ہی نہیں رہے تھے، پر وہ ڈھیٹ باسل سے طلاق لینے کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی۔ مشال کی بات سن باسل کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ میں نے باسل سے اس لیے شادی کی تھی کہ وہ اکلوتا ہے، وہ گھر میرا ہوگا، ہر چیز پر میں راج کروں گی، پر وہ تو مجھے یہاں اس چھوٹے سے گھر میں لے آیا، اور ساتھ میں اس چڑیل کو بھی۔ مشال پھنکاری تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے ردا کو باسل کی نظروں میں گرانے کے لیے، اس پر جھوٹے الزام لگائے۔ باسل کو کل بلایا بھی میں نے ہی، پر اس نے ردا کو طلاق نہیں دی، اب ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ میری تو زندگی حرام کر دی ہے اس لڑکی نے، میری تو دعا ہے وہ مر ہی جائے، کل کا سورج دیکھنا اسے نصیب نہ ہو۔ مشال کے اس طرح کہنے پر باسل دھاڑا تھا۔ مشال فوراً فون بند کر کے اٹھی تھی۔ باسل آپ کب آئے؟ مشال نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا۔ باسل بھسم کر دینے والے انداز میں آگے بڑھا تھا اور زوردار تھپڑ ردا کو رسید کیا تھا۔ مشال لڑکھڑائی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ باسل دھاڑا تھا۔ بکواس نہیں، سچ ہے، سب سچ ہے۔ مشال نے آج ہر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ باسل نے ایک اور تھپڑ رسید کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا جب مشال نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، ردا نہیں ہوں جو میں تمہاری مار برداشت کروں۔ مشال چیخی تھی۔ وہی پاگل تھی جو تمہارے عشق میں تمہارا ہر ظلم، ہر غلط بات برداشت کر لیتی تھی۔ مجھے ردا کی طرح تم سے کوئی اتنی محبت نہیں ہے کہ تمہارے تھپڑ برداشت کروں۔ جا رہی ہوں، میں نہیں رہ سکتی ایک بٹے ہوئے شخص کے ساتھ، ڈائیورس پیپر مل جائیں گے، سائن کر دینا۔ مشال کہتے ہوئے باہر نکلنے کو تھی جب اس کا چہرہ باسل کی جارحانہ گرفت میں آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں حساب دینا ہے میری اور ردا کی زندگی برباد کرنے کا، باسل سرد لہجے میں بولا تھا۔ باسل صاحب، آپ گٹلی پر ہیں۔ میں نے نہیں، آپ نے خود اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، آپ تو خود ہی ردا کو اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھے۔ مشال باسل کو دھکا دیے بولی تھی، اور ہاں، مجھ سے بعد میں حساب لینا، پہلے اپنا حساب تو دے دو، اس کی فکر کرو جو تمہاری وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مشال جاتے ہوئے ایک زہر خون مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور مین گیٹ عبور کرتی چلی گئی۔ باسل گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ بریکٹ باسل، آپ ایسے کیوں ہیں؟ آپ کو میں کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کو میری محبت کیوں نہیں نظر آتی؟ باسل کو دور سے ردا کی آواز سنائی دی تھی۔
بریکٹ، آپ چاہتے تھے میں آپ سے ڈائیورس لے لوں، پر میں نہیں لے سکی۔ آپ کے بغیر ردا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مر جائے گی باسل۔ ردا کی سسکیاں اب کمرے میں گونج رہی تھیں۔ باسل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ بریکٹ، باسل میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ردا باقاعدہ کانپنے لگی تھی، پر اس نے ردا کا ہاتھ چولہے پر رکھ دیا تھا۔ بریکٹ، اب تم بھی برداشت کرو یہ تکلیف جو تم نے میری مشال کو دی تھی۔ باسل کو اپنے کہے گئے الفاظ یاد آئے تھے۔ باسل نے بے اختیار اپنا سر تھاما تھا۔ بریکٹ، باسل نہیں، میں آئندہ فضان کے سامنے نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ردا بیڈ سے پیچھے کھسکتے ہوئے بولی تھی، پر باسل کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ ردا کو حاصل کر گیا تھا۔ باسل نے بے اختیار سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کیا تھا۔ بریکٹ، اگر میں مر گئی تو خدا کے لیے میرے جنازے پر نہ آنا۔ میں تمہیں یہ حق نہیں دیتی کہ تم آخری دفعہ مجھے دیکھو۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میں نے غلطی کی ہے، تمہیں دھتکار کر تمہارے ساتھ زیادتی کر کے، پر تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو، یوں اکیلے چھوڑ کر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ باسل پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا گاڑی کی چابی اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ باسل کو یہاں دیکھ ماجد صاحب حیران ہوئے تھے۔ ابو؟ باسل سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ باسل کی حالت دیکھ ماجد صاحب تھوڑے پریشان ہوئے تھے۔ کیا لینے آئے ہو اب یہاں؟ صبا بیگم باسل کو دیکھتے بولی تھیں۔ خالہ پلیز مجھے بتائیں ردا کیسی ہے؟ باسل لہجے میں بے قراری لیے بولا تھا۔ ابھی صبا بیگم کچھ کہتی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تھے۔ میری وائف کیسی ہیں اب؟ باسل کی حالت کسی دیوانے سے کم نہیں تھی۔ کسی کے بولنے سے پہلے باسل بولا تھا، سرجری تو کامیاب رہی ہے، پر کیا؟ باسل نے استفسار کیا۔ زویا، ہانیہ اور باقی سبھی ہسپتال پہنچ چکے تھے، پر باسل کو ردا کے علاوہ کسی کی ہوش نہ تھی، پر یہ کہ پیشنٹ ریکور نہیں کر رہی۔ انہوں نے اپنی ول پاور چھوڑ دی ہے۔ شاید وہ خود کو مرا ہوا تصور کر رہی ہیں، یا پھر وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر نے باسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، ڈاکٹر جلدی چلیں، پیشنٹ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ نرس نے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے کہا تھا۔ ڈاکٹر عجلت میں اندر کی طرف بھاگا تھا۔ باسل کہاں جا رہے ہو؟ ماجد صاحب نے باسل کو اندر کی طرف بڑھتے دیکھ باسل کو پکڑتے کہا تھا۔ ابو، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مشال، سب کچھ مشال نے کیا تھا۔ میں نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں اسے غلط کہتا رہا، اسے اذیت دیتا رہا، ان ہاتھوں سے اسے مارا۔ باسل کوریڈور کے فرش پر بیٹھا اپنے ہاتھ اٹھائے کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر میں مر گئی تو میرے جنازے پر بھی نہ آنا۔ جو ہاتھ کبھی ردا پر اٹھتے تھے آج وہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں ذمہ دار ہوں اس کی حالت کا، میں نے سب کیا ہے۔ آج وہ وجاہت سے بھرپور مرد زمین پر بیٹھا اپنی اس بیوی کے لیے رو رہا تھا جسے وہ بیوی ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور سے گزرتے لوگ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ باسل کے الفاظ سن کر تمام لوگ، شازیہ بیگم، صبا بیگم، زویا اور ہانیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے شروع ہو چکے تھے۔ ابو، آپ کو تو وہ اپنا باپ سمجھتی ہے نا، آپ اس سے کہیں مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہ جائے۔ باسل ماجد صاحب کے دونوں ہاتھ تھامتے بولا تھا، مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع دے۔ صدیقی صاحب اور ماجد صاحب دونوں باسل کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ باسل بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ اٹھو، چلو آؤ نماز ادا کرنے چلیں، تم دعا کرو ردا کے لیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب نے باسل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ چاچو، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ باسل نے صدیقی صاحب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ماجد صاحب نے پوچھا۔ میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میں ایک بے گناہ کو تکلیف دیتا رہا، میں ایک پاک کردار عورت پر الزام لگاتا رہا ہوں۔ باسل ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ باسل، تم معافی مانگو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ماجد صاحب نے کہا اور باسل کو پریئر روم کی جانب لے جانے کے لیے اٹھانے لگے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر جگہ سیاہی ہی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ ردا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک تیز روشنی ردا کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔
ردا نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھوں میں روشنی کو پڑنے سے بچایا۔ بابا، ردا میجر ارسلان کو دیکھتی خوش ہوئی ان کی طرف بڑھی تھی۔ میجر ارسلان مسکرا رہے تھے۔ بابا، یہ آپ ہیں نا؟ ردا چہرے پر مسکراہٹ سجائے میجر ارسلان کے پاس جانے کے لیے قدم اٹھانے لگی۔ ابھی اس نے چند قدم اٹھائے تھے کہ ایک جانی پہچانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ردا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سیاہی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ردا پھر میجر ارسلان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ردا، پلیز نہ جاؤ۔ اب کی بار ردا آواز پر ٹھٹکی تھی۔ باسل؟ ردا کے لبوں سے سرگوشی میں باسل کا نام ادا ہوا تھا۔ ردا نہیں، تم مجھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ باسل پل پل مر رہا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، واپس آ جاؤ۔ ایک بار پھر باسل کی آواز ردا کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ردا نے سامنے دیکھا جہاں میجر ارسلان سفید کپڑے پہنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میجر ارسلان دھوئیں میں تحلیل ہوئے تھے۔ ردا اپنے قدم پیچھے لے جانا شروع ہو چکی تھی۔ وہ پیچھے مڑے پیچھے کی جانب بھاگی تھی۔ باسل؟ ردا حلق کے بل چلائی تھی۔ باسل نہیں تھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ردا کا باسل اس سیاہی میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ نہیں مل رہا تھا۔ ردا اکیلی تھی، وہ اس اندھیرے میں بالکل اکیلی تھی۔ باسل، کہاں ہیں آپ؟ ردا باسل کو ڈھونڈتے ہوئے بولی تھی۔ اچانک وہ کسی وجود کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس وجود کا چہرہ روشنی میں واضح ہوا تھا۔ باسل اس کے اوپر جھکا اسے پکار رہا تھا۔ باسل؟ ردا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے اس کا نام لیا تھا۔ ردا، می جان، تم ٹھیک ہو؟ باسل نے ردا کا مومی ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے آنکھوں میں آنسو لیے بولا تھا۔ ردا کچھ کہے بغیر باسل کے چہرے کو تکتی دوبارہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ ابھی باسل پریئر روم کی جانب بڑھتا جب نرس باہر نکلی تھی اور ردا کے صحیح ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ باسل جب اندر پہنچا تو ردا کی سانسیں مدھم تھیں، پر ایک نام ردا کے لبوں پر تھا۔ ردا اس حالت میں بھی باسل کا نام پکار رہی تھی۔ یو آر لکی مین، اتنی پیار کرنے والی بیوی ملی ہے۔ آپریشن سے لے کر اب تک آپ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں سنا ان کے منہ سے، ورنہ ایسی کنڈیشن میں اکثر لوگ اپنی مدر یا فادر کا نام لیتے ہیں۔ مسٹر، آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہیں، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باسل سے کہہ کر باہر نکلے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر باسل نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ ردا ٹھیک تھی، وہ زندہ تھی، وہ باسل کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ کافی دیر بعد اب ردا کو ہوش آیا تھا۔ سب کے ساتھ باسل خوش تھا، پر وہ ردا کے ساتھ اپنا اختیار کیا گیا رویہ بھلا چکا تھا۔ پر ردا یہ رویہ بھولنے والی نہیں تھی۔ زویا، کہاں ہو یار؟ یونی کیوں نہیں آئی آج؟ روحان زویا کو کال کرتے ہی برس پڑا تھا۔ اصل میں باسل بھائی کی وائف ردا آپی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے نہیں آ سکی۔ زویا آہستگی سے بولی تھی۔ اوہ صحیح، کل آؤ گی نا؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری شرارتوں کے بغیر دن بورنگ گزرتا ہے، روحان نے آنکھوں میں شیطانی چمک لیے کہا تھا۔ روحان کی بات سن زویا نے بے اختیار ہنسی تھی۔ اچھا جناب، کل ضرور آؤں گی، زویا مسکراتے لہجے میں بولی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد زویا نے الوداعی کلمات بول کر کال کاٹی اور ایک لمبا سانس کھینچا۔ روحان ملک زویا کی رگوں میں سلو پوائزن کی طرح داخل ہوتا جا رہا تھا۔ روحان سے ملنا، اس سے بات کرنا زویا کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ زویا کا سکون روحان ملک کی ذات میں تھا۔ ردا کو ہسپتال میں آج دوسرا دن تھا۔ آج وہ مکمل ہوش میں تھی۔ صبا بیگم، شازیہ بیگم اور باقی سب بھی ردا کے پاس تھے۔ زویا اور ہانیہ ردا سے مل کر گھر جا چکی تھیں۔ باسل ردا سے ملنے اب تک نہیں آیا تھا۔ باسل میں ردا کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ امی، اب خالہ کو لے کر گھر جائیں، آپ لوگ کل سے ادھر ہیں، آپ لوگ جا کر ریسٹ کریں، میں ردا کے پاس ہی ہوں۔ باسل نے شازیہ بیگم کو مطمئن کرتے گھر روانہ کیا تھا اور خود وارڈ کی جانب بڑھا تھا۔
जहाँ रिदा दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। बासिल आहिस्तगी से कदम उठाता रिदा की जानिब बढ़ा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। सफ़ेद रंगत में जर्दियाँ घुली हुई थीं, नीली कांच सी आंखें इस वक्त बंद थीं। तकलीफ़ के इसार सोते हुए भी चेहरे पर नुमायां हो रहे थे। बासिल ने झुककर रिदा की पेशानी पर एक अकीदत से भरा लम्स छोड़ा था और पास पड़ा स्टूल खींचे वो रिदा के पास ही टिक गया था। बासिल रिदा के चेहरे को यकटक तकने में मसरूफ़ था। कितना गलत किया था उसने रिदा के साथ। सबसे बढ़कर रिदा की मर्ज़ी के बगैर वो उस पर अपनी छाप छोड़ चुका था। एक बार फिर बासिल को रिदा का चलाना, उसका मिन्नतें करना याद आया था। बासिल की आंखें सुर्ख अंगारा हुई थीं। बेसाख्ता उसने रिदा का हाथ थाम लबों से लगाया था, जैसे उसे रिदा के खो जाने का डर हो। बासिल की खुशबू महसूस करते रिदा की आंख खुली थी, पर अपना हाथ बासिल की गिरफ्त में देख उसने एकदम अपना हाथ बासिल के हाथ से खींचा था। अचानक हरकत की वजह से रिदा को तकलीफ़ हुई थी। एक कराह रिदा के मुंह से निकली थी। बासिल रिदा के कराहने पर बौखलाया था। रिदा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कैसी तबीयत है अब? बासिल रिदा की पेशानी पर हाथ रख के मतफिक्र अंदाज में बोला था। बदकिस्मती से ज़िंदा हूँ, रिदा कुर्बसदा लहजे में बासिल का हाथ झटकते बोली थी। रिदा की बात सुन बासिल ने रिदा का हाथ थामना चाहा था, जिसे फुर्ती से रिदा ने पीछे किया था। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। रिदा नफरत से गोया हुई थी। बासिल ने नीली कांच आंखों में झांका था। आज इन आंखों में बासिल के लिए नफरत ही नफरत दिखाई दे रही थी। ढूंढने पर भी बासिल के लिए कोई जज्बा दिखाई नहीं दे रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इजाज़त किसने दी मेरे पास आने की? रिदा चिल्लाई थी। रिदा, प्लीज़ आराम से बोलो, ऊंची बोलने से तुम्हें तकलीफ़ होगी। बासिल रिदा की बात इग्नोर किए बोला था। तकलीफ़ देने वाले तकलीफ़ की फ़िक्र करते अच्छे नहीं लगते। रिदा आंखों में आंसू लिए गोया हुई थी। रिदा की बात सुन बासिल ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची थीं। रिदा की आंखों से आंसू टूटकर तकिए में जज़ब हुए थे। बासिल ने हाथ बढ़ाकर रिदा के आंसू साफ करने चाहे थे। बासिल के बढ़ते हाथों को रिदा ने बड़ी बुरी तरह झटका था। दूर रहो मुझसे। अपनी हवस पूरी करके भी सुकून नहीं मिला जो फिर मुझे छूने के बहाने ढूंढ रहे हो। रिदा हकारत से गोया हुई थी। अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। बासिल की आंखें एक बार फिर नम हुई थीं। रिदा, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। बासिल खुद पर जब्त करता एक बार फिर रिदा को छूने के लिए आगे बढ़ा था। दूर रहो मुझसे। अब की बार रिदा पूरी कुव्वत से चलाई थी। रिदा का इतना शदीद रद्द-ए-अमल देख बासिल के कदम साकित हुए थे। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रिदा ज़ारों कतार आंसू बहाती चीखी थी। नफ़रत बता रही है कि मोहब्बत कमाल की थी। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। मेरे सामने आकर मुझे और अजियत ना दो। अब की बार रिदा बेबसी से अपना सर तकिए पर पटकती बोली थी। रिदा की हालत के पेश नज़र बासिल फ़ौरन बाहर निकला था। बासिल को बाहर जाता देख रिदा तकिए में मुँह दिए अपने दिल का गम आंसुओं में बहाने लगी थी। पर जो ज़ख्म बासिल उसकी रूह को दे चुका था वो आंसू बहाने चीखने चलाने से कहाँ भरना था। बासिल बाहर आकर बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठा था। उसको मालूम ही ना हुआ कब उसकी आंखें नम हुई थीं। उसके दिमाग में तो बस रिदा के नफ़रत से भरे अल्फाज गूंज रहे थे, और गूंजते भी क्यों ना, वो लड़की जो इतने बुरे रवैये के बाद भी आप कहती नहीं थकती थी, आज उसे तुम कहकर पुकार रही थी। बासिल की दीवानी उससे बेइंतहा नफ़रत करने लगी थी। बासिल तो उसकी त्वचा, उसकी मोहब्बत का आदी था। रिदा का ये लहजा, उसका अंदाज़, उसकी नफ़रत बासिल की बर्दाश्त से बाहर था। आज हानिया की रुखसती थी। इस एक महीने में रिदा काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी थी। रिदा सबके साथ बोलती थी, पर जब बासिल उससे बोलने की कोशिश करता तो वह खामोश रहती। उस दिन के बाद अब तक बासिल के साथ रिदा की खामोशी नहीं टूटी थी। हानिया हारिस की पसंद का महरून लहंगा पहनने दुल्हनों का मखसूस मेकअप किए आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। रिदा और जोया हानिया के पास थीं। जोया के बात बात पर तंग करने पर अब तो हानिया रोने वाली हो गई थी। हानिया की रोनी शक्ल देख जोया और रिदा का कहकहा बेसाख्ता था। निकले दोनों मेरे कमरे से, कब से तंग किए जा रहे हैं। हानिया हैज़ल आइज़ में आंसू लिए गोया हुई थी। रिदा, आप भी इस चुड़ैल के साथ मिलकर आप भी मुझे तंग करना शुरू हो गई हैं। हानिया की तोपों का रुख अब रिदा की जानिब हुआ था।
ارے ہماری اتنی مجال کہ ہم سردارنی صاحبہ کو تنگ کریں، ردا شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ردا آپی، اگر ہم ایسا کریں گے تو سردار حارث خان اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے جرم میں سولی پر نہ لٹکا دیں گے۔ زویا تپا دینے والی شرارتی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے گویا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہانیہ کوئی چیز اٹھا کر ان دونوں پر حملہ کرتی، وہ دونوں سرت سے ہنستی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھیں۔ ردا آپی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ تائی جان اور باقی سب کو دیکھ لیں۔ وہ تیار ہیں تو پھر ہال کے لیے نکلتے ہیں، زویا کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ردا سر ہلاتی آگے کی جانب بڑھی، وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب کسی چوڑے وجود کے ساتھ اس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ ہیل کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی مقابل نے اسے کمر سے تھاما تھا۔ باسل کو اپنے اتنے قریب دیکھ ردا کا رنگ پیلا پڑا تھا، جبکہ باسل محبوب سوالحانہ نظروں سے ردا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد ردا اس کے سامنے تھی، اس کو یکٹک دیکھ کے اپنی نظروں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ لال رنگ کا لباس ردا کی سفید رنگت کو واضح کر رہا تھا۔ سنہرے بال کھلے ہوئے کمر پر بکھرے ہوئے تھے، نیلی آنکھیں لائنر مسکارے سے لبریز تھیں۔ باسل کے یوں دیکھنے پر ردا خوفزدہ ہوئے باسل کو دھکا دیے دور ہوئی تھی۔ ردا کے دھکا دینے پر باسل ردا کی آنکھوں کے سحر سے باہر نکلا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ ادھر نہیں رہنا چاہتی تھی، پر شازیہ بیگم زبردستی اسے ہسپتال سے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صبا اکیلی تمہارا خیال کیسے رکھے گی، پر ردا باسل کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ ردا کو اپنے گھر لے آئی تھیں۔ ردا کچھ منٹ پہلے ہونے والے واقعے کو اگنور کرتی آگے کی جانب بڑھی تھی جب ردا کی کلائی باسل کی گرفت میں آئی تھی۔ باسل نے ردا کی کلائی کو کھینچتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس اچانک ہونے والے اختفاء پر ردا باسل کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ باسل کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو ردا کو وحشت زدہ کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، ردا باسل سے دور جانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ پہلے میری بات سنو، باسل ردا کو قریب سے قریب تک کرتا بولا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو، مزاحمت کرتی ردا اب کی بار چلائی تھی۔ گھر میں موجود مہمانوں کا خیال کرتے باسل سامنے کمرے کا دروازہ کھولے ردا کو کھینچتے اسے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ باسل کی اس حرکت پر ردا خوف سے کانپی تھی۔ ردا کو دیوار کے ساتھ پن کرتے باسل نے ردا کے اطراف میں اپنے مضبوط بازو ٹکائے تھے۔ کب تک دور رہنے کا ارادہ ہے مسز؟ باسل ردا کی لڑٹوں سے کھیلتے ہوئے بولا تھا۔ دور رہو مجھ سے، ردا خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ باسل نے ردا کے بازو اپنی گرفت میں لیے تھے۔ نہیں، میرے پاس نہ آؤ، دور رہو مجھ سے، ردا آنکھیں بند کیے چلانے لگی تھی۔ باسل ردا کی حالت دیکھ ایک دم اس سے دور ہوا تھا، کانچ سی آنکھیں میچے وہ زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، ردا باسل سے خوف کھانے لگی تھی، وہ اذیت سے بھرپور رات ردا کے دماغ میں نقش ہو چکی تھی۔ ردا ریلیکس، میں نہیں آ رہا تمہارے پاس، باسل ردا کی حالت مد نظر رکھتے بولا تھا۔ اس کی بیوی اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ ایک نئے سرے سے باسل کو دکھ نے آ گھیرا تھا۔ باسل کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ باسل کو باہر جاتے دیکھ ردا دیوار کے ساتھ لگتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، کبھی اب بھی اس پر تاری تھی۔ وہ بری طرح ہچکیاں لیتی منہ پر ہاتھ رکھتی رو رہی تھی۔ باسل کا ایک ایک نفرت سے بھرپور لمس یاد کر کے وہ روتی ہوئی اپنے گال گردن کو بری طرح ملنے لگی تھی، جسے اس کا ہر لمس اپنے وجود سے مٹا دینا چاہتی ہو۔ ردا بچے، کیا ہوا ہے؟ شازیہ بیگم جو ردا کو ڈھونڈتی ہوئی کمرے میں آئی تھیں، ردا کو گھٹنوں میں سر دیے سسکتے دیکھ وہ حقیقت میں پریشان ہوئی تھیں۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے وہ خوش تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی وہ ہنسی تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے۔ شازیہ بیگم کی آواز سن ردا نے اپنا چہرہ اٹھایا تھا۔ آنکھوں کے پٹے سوجے ہوئے تھے، رونے کی وجہ سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ردا کا چہرہ دیکھ شازیہ بیگم بگلا گئی تھیں۔ ردا کی پہلی ہی طبیعت پوری طرح سے بہتر نہیں ہوئی تھی، ابھی سرجری کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ شازیہ بیگم ردا کے پاس ہی زمین پر ٹکی تھیں۔ ردا، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو، کیوں رو رہی ہو؟ شازیہ بیگم نے شفقت سے ردا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔
خالہ اس سے کہیں میرے پاس نہ آیا کرے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، اور پھر مجھے اس دن کی طرح اذیت دے گا۔ آپ اس سے منع کریں۔ بے ربط جملے ردا کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ خوف کی وجہ سے وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ کون نہ آیا کرے؟ ردا کی باتیں سن شازیہ بیگم کا چہرہ فک ہوا تھا۔ خدا کرے باسل اس حد تک نہ گرا ہو۔ شازیہ بیگم کے دل سے دعا نکلی تھی، کیونکہ ردا کی باتیں شازیہ بیگم کو دہلا گئی تھیں۔ باسل اپنے بیٹے کو منع کریں، میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آ جاتا ہے۔ ردا کی بات سن شازیہ بیگم کے خیالات پر مہر لگی تھی۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ شازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ردا کو گلے سے لگایا تھا۔ ماں بن کر پالا تھا انہوں نے ردا کو۔ وہ کیسے نہ جانتی ردا کس تکلیف میں ہے۔ آج انہیں ردا کو اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی پتہ چل چکی تھی۔ ردا مجھے پوری بات بتاؤ، کیا ہوا تھا اس دن؟ شازیہ بیگم نے ردا کا چہرہ تھامتے کہا تھا۔ ردا شازیہ بیگم کے گلے لگے اس دن کی ہر بات بتاتی گئی تھی۔ فیضان کا آنا، باسل کا باتیں سننا، باسل کا ردا کو مارنا اور پھر اس کی روح کو گھائل کرنا۔ ہر بات بتانے کے ساتھ ردا ایک نئی سیرت سے بکھرتی جا رہی تھی۔ سارا واقعہ بتاتے ہوئے ردا بری طرح کپ کپا رہی تھی، جیسے اب بھی وہ اسی واقعے، اسی رات کے زیر اثر ہو۔ باسل کا جارحانہ عمل، اس کا رویہ ردا کو اتنا خوفزدہ کر گیا تھا، وہ باسل کا نام لیتے کانپنے لگی تھی۔ خالہ مجھے باسل کے ساتھ نہیں رہنا، میں اس کے ساتھ اب اور رہی تو مر جاؤں گی، وہ بہت بہت زیادہ برا ہے۔ بات کے اختتام پر ردا نے ہچکیاں بھرتے کہا تھا۔ باسل جو شازیہ بیگم اور ردا کو بلانے آیا تھا، کیونکہ سب ہال کے لیے نکل چکے تھے۔ ردا کی باتیں سن اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تم سے تمہاری ذات کا مان چھین لیا ہے، میں تم سے معافی مانگوں گا، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، پر اب تم سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ باسل ایک عزم کے ساتھ سوچتا بنا کچھ کہے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ سب لوگ اس وقت ہال میں تھے۔ زویا اپنی عادت کے مطابق چہکتی پھر رہی تھی۔ روحان، علی اور ذیشان حارث کے ساتھ آئے تھے۔ حارث گولڈن شیروانی پہنے، کندھے پر مہرون شال لٹکائے کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ گرے آنکھوں میں آج سب کچھ پا لینے کی چمک تھی۔ روحان کی آنکھیں پھول برساتی زویا پر ٹکی تھیں۔ کالے رنگ کی فراک پہنے، سر پر حجاب کیے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ لگائے، وہ دوسرے دنوں سے بہت ہٹ کر لگ رہی تھی۔ پہلی بار یونی کے فنکشن میں زویا کو کالا رنگ پہنے دیکھ روحان بے اختیار ہوا تھا، اور آج ایک بار پھر زویا کو اس رنگ میں دیکھ روحان ملک بے اختیار ہونے لگا تھا، پر اپنے جذبات کو قابو کرتا وہ مسکرا کر آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زویا جو اپنی کزنز کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی، روحان کے فون آنے پر ان سے ایکسکیوز کرتی ایک سائڈ پر ہوئی تھی۔ خیریت جناب، اس وقت فون کیا؟ زویا شوق سی بولی تھی۔ جی میڈم، 2 منٹ میں ہال سے باہر آؤ، ویٹ کر رہا ہوں، روحان نے گویا حکم دیا۔ ابھی زویا کچھ بولتی کہ روحان فون رکھ گیا تھا۔ زویا ایک گہرا سانس لیتی اپنا حجاب ٹھیک کیے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ زویا نے روحان کے پیچھے جاتے اپنی انگلی آہستہ سے روحان کے بازو پر مارتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ زویا کی اس حرکت پر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ روحان نے پیچھے مڑتے ساتھ ہی زویا کو دیوار سے پن کیا تھا۔ ایک ہاتھ زویا کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے زویا کی کلائی تھامی گئی تھی۔ اچانک ہونے والے اتفاق پر زویا نے بکھلا کر روحان کی جانب دیکھا۔ فان کلر کا ڈنر سوٹ پہنے، بالوں کو جل سے جمائے، نقص کے ساتھ تیار، وہ زویا کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ زویا کی بھوری آنکھیں روحان کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زویا روحان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے گویا اس کے نقش حفظ کرنا چاہتی ہو۔ نظریں بھٹکتی ہوئی روحان کے انابی لب پر ٹھہری تھیں۔ زویا نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ تبدیل کیا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زویا کی اس حرکت پر روحان ملک دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مسکرانے سے گال پر پڑتے ڈمپل واضح ہوئے تھے۔ زویا نے چور نظروں سے روحان کی جانب دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جب اس کی نظر روحان کے ڈمپل پر ٹھہری، زویا نے ٹرانس کیفیت میں اپنی انگلی سے روحان کے ڈمپل کو چھوا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میرے ڈمپلز بہت پسند ہیں۔ روحان نے تھوڑا زویا کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی۔ ہاں، یہ تو آپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ زویا نے تیزی سے بولتے آنکھیں میچے اپنی زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ زویا کی اس حرکت پر روحان نے بالہانہ نظروں سے زویا کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا، میں پیارا نہیں ہوں؟
روحان زویا کے اور قریب ہوتا بولا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی پیارے اور اچھے ہیں، تبھی تو میرے معصوم دل پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ زویا گھبرا کر تیزی سے بولی تھی، پر آج زویا کی تیزی سے بولنے والی عادت اسے مروانے کے در پہ تھی۔ اچھا، کتنا اچھا اور پیارا ہوں، روحان مخمور لہجے میں بولا۔ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، زویا روحان کو دھکا دیے خود سے دور کیے بولی اور اندر ہال کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے روحان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سائرہ جو ہانیہ سے ملنے جا رہی تھی، علی کے سامنے آنے پر رکی اور اسے دیکھ کر سائڈ سے گزرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سائرہ کی کوشش کو ناکام بناتے علی دوبارہ اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، سائڈ پر ہوں؟ سائرہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے جنگلی بلی، کبھی تو کاٹنے کو نہ دوڑا کرو۔ علی اس کا لہجہ دیکھ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے بولا تھا، جبکہ سائرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آج پھر اس شخص نے اسے بلی کہا تھا۔ سائرہ نے اپنی گرے آئز کو بڑا کیا تھا، گویا آنکھوں سے ہی علی کا قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں بلی نہیں ہوں، تم لنگور ہو، سائرہ نے غصے سے کہا تھا۔ میں تمہیں کہاں سے لنگور رکھتا ہوں؟ اتنا ہینڈسم بندہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، علی نے فرضی کالر جھاڑتے کہا تھا۔ خوش فہمیاں تو دیکھو لنگور کی، سائرہ سر چھٹکتے بولی تھی۔ میں لنگور ہوں؟ بلی جیسی آنکھیں تو تمہاری ہیں، بلی نہ ہو تو، علی سائرہ کی آنکھوں پر چوٹ کرتے بولا تھا۔ لنگور، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اگر اب ایک اور بات بھی تم نے مجھے بلی بولا نا تو میں، وہ انگلی دکھائے بولی تھی۔ غصے کی شدت سے سائرہ کے الفاظ بولنا مشکل تھا۔ میں تو بولوں گا، کیا کر لو گی؟ علی سائرہ کے پاس آتے اس کی انگلی پکڑے بولا تھا۔ میں حارث بھائی کو بتاؤں گی۔ علی کے قریب آنے پر سائرہ گڑبڑائی تھی، پر خود کو مضبوط ثابت کرتی علی سے دور ہوئے ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ سائرہ کی بات پر علی کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ علی کے ہنسنے پر سائرہ پیر پٹکتی اس کے پاس سے گزری تھی۔ جنگلی بلی، تمہیں قابو کرنے کا طریقہ مل گیا ہے، سائرہ کے گھبرانے پر علی مسکراتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کی رخصتی خیر و عافیت سے ہو چکی تھی۔ خان حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سردار حارث خان کی شادی تھی، کوئی عام بات تھوڑی تھی۔ پوری حویلی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ کچھ رسموں کے بعد سائرہ ہانیہ کو حارث کے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ بہت شاندار تھی۔ تازے پھولوں کی خوشبو، جھلمل کرتی موم بتیاں کمرے کو خوابناک بنا رہی تھیں۔ ہانیہ نے بے ساختہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرے انہیں ترک کیا تھا۔ ہانیہ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، حارث سے کہیں جا کر چھپ جائے۔ حارث مسکراتا ہوا ہانیہ کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ حارث کے قریب بیٹھنے پر ہانیہ خود میں سمٹی تھی۔ ہانیہ، تمہیں ہماری پہلی ملاقات یاد ہے؟ حارث نے ہانیہ سے سوال پوچھا تھا۔ چلو چھوڑو، میں خود ہی بتاتا ہوں۔ جب تم مجھ سے یونی میں ٹکرائی تھی تو غلطی میری تھی اور سوری تم نے کیا تھا۔ میں حیران ہوا تھا آج کل کے زمانے میں کوئی ایسی لڑکی بھی ہے جو دوسروں کی غلطی پر بھی اس سے ہی معافی مانگ رہی ہے۔ پر جب تم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا، سردار حارث خان کے دل کی دنیا ایک ہی پل میں بدل گئی۔ مجھے تمہاری یہ آنکھیں بے چین کیے رکھتی تھیں۔ ایک عجیب سی خواہش میرے دل میں آسمائی تھی۔ میں ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا۔ حارث نے ہانیہ کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ حارث کی باتیں ہانیہ سانس روکے سن رہی تھی۔ پر ان میں ہمیشہ میرے لیے خوف ہوتا ہے، حارث افسردگی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں میں غصے میں بہت غلط کر جاتا ہوں، پر کیا کروں، تمہارے معاملے میں مجھے اپنے غصے پر کنٹرول ہی نہیں رہتا، حارث سرد آب بھرتا ہوا بولا تھا۔ مجھے یقین ہے ایک دن ان آنکھوں میں میرے لیے خوف نہیں، محبت سے بھرپور جذبات دکھائی دیں گے، حارث نے مسکراتے کہا اور ایک ڈبی سے رنگ نکالتے ہانیہ کو پہنائی تھی۔ بریکٹ، میری جان، تم اللہ کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہو، حارث نے ہانیہ کے ہاتھوں پر لب رکھتے کہا تھا۔ حارث کی بات پر ہانیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ ہانی جان، تم تھک گئی ہوگی، چینج کر کے سو جاؤ، حارث نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کا گال تھپتھپاتے کہا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے سر ہلاتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ ہانیہ کو گئے 20 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے، وہ اب تک باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ لڑکیاں چینج کرنے میں اتنی دیر لگاتی ہیں کیا؟
حارث نے سوچا تھا، وہ ٹھیک تو ہے، مجھے پوچھنا چاہیے اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے۔ ہانیہ، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ حارث نے واش روم کا دروازہ نوک کرتے کہا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، ہانیہ نے بخلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ حارث نے ہانیہ کی پریشانی بھانپتے کڑے تیوروں سے سوال کیا تھا۔ جی بس آ رہی ہوں، ہانیہ کی بھیگی آواز حارث کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہانیہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ حارث اب کی بار روب دار لہجے میں بولا تھا۔ وہ لہنگے کی شرٹ انزپ نہیں ہو رہی، زپ پھنس گئی ہے، ہانیہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔ ہانیہ کی بات سن حارث نے گہرا سانس لیا تھا، ورنہ ہانیہ نے تھوڑی ہی دیر میں حارث کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہانی دروازہ کھولو، میں ہیلپ کرتا ہوں، حارث اب نرمی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں آپ سائرہ کو بلا دیں، ہانیہ نے گھبراتے کہا۔ وٹ؟ ہانی تم پاگل ہو، میں اس وقت سائرہ کو بلانے جاؤں؟ حارث کو ہانیہ کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ حارث شادی کی پہلی رات اپنی بہن کو بلانے جاتا تاکہ وہ اس کی بیوی کی مدد کروا دے۔ ہانیہ کی بات سن حارث کا پارا چڑھ رہا تھا۔ دیکھو ہانی، تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو ڈور ان لاک کرو اور میری مدد لو، یا پھر ساری رات اتنے ہیوی ڈریس میں انکمفرٹیبل رہو۔ رام سے بات سمجھ ہی نہیں آتی اس لڑکی کو۔ کچھ دیر تک ہانیہ نے دروازہ نہ کھولا تو حارث بڑبڑاتا ڈپلیکیٹ چابی لینے بڑھا تھا۔ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، حارث نفے میں سر ہلاتا ہانیہ کے پاس گیا تھا۔ رونے کی وجہ سے ہانیہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حارث کو اس پاگل لڑکی پر انتہا کا غصہ آیا تھا۔ تم پاگل ہو؟ اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ حارث ہانیہ کا بازو تھامے دبے دبے غصے میں گرایا تھا۔ حارث کی ڈانٹ سن ہانیہ ڈبڈبائی نظروں سے حارث کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ہانیہ کو پھر رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ حارث نے ہانیہ کو گھمایا، اس کی پشت اپنی طرف کی تھی۔ سامنے لگے شیشے میں ان دونوں کا عکس واضح تھا۔ ہانیہ نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ جب حارث نے ہانیہ کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہانیہ کے کھلے بال ہانیہ کے شانے پر ایک طرف کیے تھے۔ حارث کے ہاتھ بڑی تیزی سے ہانیہ کا مسئلہ حل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ حارث مصروف سا زپ کھولنے کی تگودود میں تھا جب ایک جھٹکے سے زپ کھلتی چلی گئی تھی۔ حارث نے فوراً نظریں اٹھائے ہانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ہانیہ کی حالت دیکھ حارث کا دل چاہا تھا وہ ہانیہ کو تنگ کرے، پر اپنے دل کی خواہش کو دباتا وہ شرافت سے باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ آرام دہ کپڑے پہنے باہر نکلی تھی۔ ہانیہ کو باہر نکلتے دیکھ حارث وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس لیتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ حارث کپڑے بدل کر باہر آیا تو ہانیہ کو صوفے پر سرتا پیر چادر اوڑھے دیکھ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ حارث نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے نازک وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا تھا۔ حارث کے یوں اٹھانے پر ہانیہ بکھلا کر حارث کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہانیہ حارث کی باہوں میں مچلی تھی۔ جب حارث ہانیہ کو بیڈ پر لٹاتے خود بھی لیٹا تھا۔ ہانیہ، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پر اس طرح تم سے دور نہیں رہ سکتا، حارث نے ہانیہ کے بال سہلاتے کہا تھا۔ حارث کی بات سن ہانیہ پرسکون ہوئی تھی، پر اگلے ہی لمحے حارث کو خود پر جھکتے دیکھ ہانیہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ حارث ہانیہ کو موقع دیے بغیر اس کی آنکھوں کے بعد شہرک کو نشانہ بنا کر پیچھے ہٹا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری اجازت کے بغیر؟ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہانی جان، اب اتنا بھی شریف نہیں ہوں، مجھ سے اتنی زیادہ شرافت کی توقع نہ رکھو، یہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں تو تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ حارث نے کہتے ساتھ ہانیہ کا سر اپنے سینے پر رکھے اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ سو جاؤ ہانی جان، اس سے پہلے میں اپنی کہی بات سے پھر جاؤں۔ حارث کی بات سن ہانیہ نے پٹ سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ہانیہ کی حرکت دیکھتے حارث میں مسکراتا پرسکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ردا گھر آئی تو تھکاوٹ سے اس کا چلنا محال تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور سب سے پہلا کام کمرے کا دروازہ لاک کرنے کا کیا تھا۔ کمرہ لاک کرنے کے بعد وہ اپنا ڈریس چینج کیے دوائی کھانے کے بعد پرسکون سی بیڈ پر لیٹی تھیں۔ دوائیوں کے اثر کی وجہ سے لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ باسل جو ردا سے بات کرنے آیا تھا، ردا کے کمرے کا دروازہ لاک دیکھ ڈپلیکیٹ چابی لینے گیا تھا،
کچھ ہی دیر بعد ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولے بازل رضا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رضا پرسکون سی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ رضا کو سوتے دیکھ بازل رضا کے پاس ہی لیٹ گیا۔ کافی دیر وہ رضا کے چہرے کو یکٹک دیکھتا رہا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، بازل کے دل نے اعتراف کیا تھا۔ اس دن مشال کی باتیں سننے کے بعد بازل کی تمام غلط فہمیاں دور ہوئی تھیں۔ آنکھوں پر بندھی مشال کی محبت کی پٹی اتری تھی۔ اسی دن رضا بازل کے لیے بہت عزیز ہو چکی تھی۔ وہ رضا کے لیے تو پہلے ہی انوکھے جذبات محسوس کرنے لگا تھا، لیکن مشال کی باتیں سننے کے بعد بازل رضا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جانے کب رضا کو دیکھتے اس پر نیند غالب ہوئی تھی اور وہ بھی رضا کے پہلو میں لیٹا نیند کی وادیوں میں اترا تھا۔ صبح رضا نے آنکھ کھولی تو ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد رضا بازل کو اپنے بے حد قریب سوئے دیکھ ایک ہی جست میں بیڈ سے اٹھتی تھی۔ رضا کے اچانک اٹھنے سے بازل کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تم نے رات کو پھر میرے ساتھ؟ رضا کے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے، آنسو رومانی سے بہنے لگے تھے۔ دوائیاں کھانے کی وجہ سے اس کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ نہیں رضا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تم سے بس معافی مانگنے آیا تھا۔ بازل رضا کو روتے دیکھ اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم معافی کے قابل ہو؟ رضا نے ہاتھ اٹھا کر بازل کو اپنے سے دور روکتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں ساری حقیقت جان چکا ہوں، مشال کا اصلی چہرہ بھی میرے سامنے آ چکا ہے۔ بازل ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ اوہ، تب بھی مجھ سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے، رضا بھیگی آنکھوں سے بولی تھی۔ ایسی کوئی بات؟ بازل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رضا نے بازل کی بات کاٹی تھی۔ تم مر بھی جاؤ گے نا، میں پھر بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ رضا نے عہد کر لیا تھا وہ اس شخص سے اب نہیں ڈرے گی، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ رضا یہ کہے بنا کچھ سنے واش روم میں گھستی دھار سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ پیچھے بازل رضا کے لہجے میں اپنے لیے نفرت اور حقارت محسوس کرتا تڑپ اٹھا تھا۔ ہانیہ کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے حارث کو سامنے نماز پڑھتے پایا۔ ہانیہ حیران نظروں سے حارث کو دیکھے گئی۔ شلوار قمیض پہنے، سر پر ٹوپی جمائے وہ پرسکون سا نماز فجر ادا کر رہا تھا۔ ہانیہ نے آج سے پہلے کب دیکھا تھا حارث کو اس روپ میں؟ ہانیہ تو آنکھیں جھپکائے بغیر حارث کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ حارث دعا کرتے ہوئے بھی ہانیہ کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ حارث نے کھڑے ہوتے ہوئے جائے نماز کو تہہ لگائی تھی۔ حارث کو کھڑے ہوتے دیکھ ہانیہ فوراً سوتی بنی تھی۔ ہانیہ کی حرکت دیکھ حارث کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ہانی جان، اگر اٹھ ہی گئی ہو تو اٹھ کر نماز بھی پڑھ لو، حارث نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے بالوں میں چلاتے کہا تھا۔ حارث کی بات سن ہانیہ اپنا دوپٹہ اٹھائے وضو کرنے بڑھی تھی۔ ہانیہ جب وضو کر کے باہر نکلی تو حارث کو تلاوت کرتے دیکھ اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ حارث سورۃ الرحمن کی تلاوت میں مصروف تھا۔ حارث کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ہانیہ محبوب سی حارث کی تلاوت سنے گئی۔ ہانی، نماز قضا ہو جائے گی۔ ہانیہ کو یوں ہی کھڑے ہوئے خود کو تکتا پا کر حارث تلاوت ختم کیے گویا ہوا تھا۔ حارث کی بات پر ہانیہ ہوش میں آئی تھی اور نماز ادا کرنے لگی۔ ہانیہ کو اس کے سامنے نماز ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہانیہ نماز پڑھنے کے بعد ایک بار پھر حارث کو سوچنے لگی تھی، کیا تھا یہ شخص؟ کم سے کم یہ وہ حارث تو نہ تھا جسے ہانیہ جانتی تھی۔ وہ اتنی نرمی سے کیسے بات کر سکتا تھا؟ اس ہٹلر کے جانشین کی ناک پر تو ہر وقت غصہ سوار رہتا تھا۔ روحان بیٹا، تمہیں ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ اب تو حارث نے بھی شادی کر لی ہے، تم بھی کچھ سوچو۔ مسز شرمین کی بات سن روحان کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے تھے۔ نہیں موم، مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، روحان نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں خود اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لوں، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مسز شرمین نے روحان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھتے کہا تھا۔ موم، ابھی مجھے اپنا بزنس سیٹل کرنا ہے، روحان نے بزاریت سے جواب دیا۔ مسز شرمین روحان کو چڑھتے دیکھ اسبات میں سر ہلا گئیں۔ روحان دوبارہ اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آج حارث اور ہانیہ کا ریسیپشن کا فنکشن تھا۔ روحان، حارث، علی اور ذیشان ساتھ کھڑے تھے، پر روحان کی نظریں زویا پر ٹکی ہوئی تھیں۔
روحان کو زویا کو تکتے دیکھ حارث نے گلا کھنکارا تھا۔ حارث کے اس طرح کرنے پر علی اور ذیشان جو روحان کو کافی دیر سے نوٹ کر رہے تھے، وہ بھی چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے روحان کو دیکھنے لگے تھے۔ روحان حارث کے گلا کھنکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیا چل رہا ہے؟ حارث نے ذرا کڑے تیوروں سے دریافت کیا۔ وہی جو تجھے نظر آ رہا ہے، روحان نے ریلیکس انداز میں کہا تھا۔ تو سیریس ہے؟ حارث نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ نہیں، اس سے بدلہ لے رہا ہوں۔ روحان کی آواز پر اسرار تھی، کہتے ساتھ ہی روحان کا ہنستا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ سرد بے تاثر آنکھیں سامنے تھیں۔ سامنے ہانیہ کے ساتھ ہستی زویا پر تھی۔ کیا؟ حارث نے شاکی نظروں سے روحان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ یہی حال علی اور ذیشان کا بھی تھا۔ وہ بھی روحان کو شاکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یار مذاق کر رہا ہوں، روحان نے ہنستے ہوئے دوبارہ نارمل ہوا تھا۔ بہت کمینہ ہے تم، حارث نے روحان کو ہنستے دیکھ کہا تھا۔ وہ چاروں دوبارہ باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد روحان نے ایک کاردہ نظر سامنے کھڑی زویا کی طرف ڈالی تھی، جو اب اسٹیج پر کھڑی تصویریں بنانے میں مصروف تھی، پر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ وہ نخوست سے سر جھٹکتا اپنے دوستوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔